बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मौजूद हूं और चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब के चैम्बर के सामने खड़ा हूं। हमने आज बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब कानूनी, आइनी और जमहूरी लिहाज से एक माहिर की हैसियत रखते हैं। हम उनसे अंदर उनके चैम्बर में एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और ये मौजू किसी मुकदमे के हवाले से नहीं है, बल्कि कौमी सतह के हवाले से बहुत अहम और स्ट्रक्चरल आप समझिए डिबेट का हिस्सा होगा। तो लिहाजा हम अंदर जाके चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब से गुफ्तगू डिटेल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। डियर व्यूअर्स, हम अब चैम्बर के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनका तारुफ़ करवाना मेरे लिए इतने मुख्तसर टाइम में मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना बताता चलूँ कि चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के बानी सदर हैं और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है उसके भी सदर रह चुके हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर लीगल रिफॉर्म कमेटी के सरबराह रहे हैं। इसके अलावा अगर उनकी शख्सियत पर एक दो लाइनें बोली जाएं तो वो यही कहा जा सकता है कि चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब कानूनी, आइनी माहिर हैं और जमहूरियत पर और जमहूरियत के हवाले से मुकम्मल एक शख्सियत हैं और सियासत पर भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब कौमी असम्बली के इंतखाबात भी कंटेस्ट कर चुके हैं इस्लामाबाद से। उनका एक और मिजाज का हिस्सा मैं आपको बताता चलूँ कि वो अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी और सियासत और जमहूरियत के फ़रोग़ के साथ साथ फ़लाह व बहबूद में भी बहुत हिस्सा लेते हैं। ख़ास तौर पर वकला की फ़लाह व बहबूद और अवामुन नास की फ़लाह व बहबूद के हवाले से उन्होंने दिन रात एक किया होता है, और यहाँ तक कि जब वो अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों से थक कर चूर हो जाते हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है, इसके बावजूद वो निकल खड़े होते हैं आवाम की फ़लाह व बहबूद के हवाले से। जैसे मैंने शुरू में बाहर आपके सामने कहा था कि आज हम चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब से बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे, और वो मौजू किसी मुकदमे के हवाले से नहीं है, बल्कि कौमी सतह का एक ऐसा मौजू है जो स्ट्रक्चरल हैसियत रखता है। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि वो क्या मौजू होगा। देखिए, इन दिनों में बड़ी आम बहस हो रही है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये सदारती निज़ाम का क्या घन चक्कर है, ये क्या गोरख धंधा है, इस बारे में जितना बेहतर चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब बता सकते हैं, और इस पर हम बात करेंगे उनसे। और हमारे जहन में, यानी जो आपके जहन में जो सवालात हैं, जो ख़दशात हैं या जो इम्कानात हैं, वो चौधरी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे राय लेंगे कि ये बताइए कि सदारती निज़ाम चौधरी साहब हमारे लिए क्यों बुरा है या पार्लिमानी निज़ाम हमारे लिए क्यों अच्छा है। चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा के लिए। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बहुत बहस हो रही है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से। पहली बात तो ये कि ये गाहे बगाए बहस आती रहती है 10, 15, 20 साल बाद। पहले ये बताइए कि क्या ये बहस इस वक्त सीरियस है और कोई इसके रिज़ल्ट्स निकलेंगे, और दूसरा ये बताएं कि पार्लिमानी निज़ाम में क्या ख़राबी है, हम क्यों एक नए रास्ते पर जाना चाहते हैं जिसके बारे में बहुत से ख़दशात हैं। पहली बात तो ये कि जो ज़िंदा कौमें हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी अलामत है कि वो अपने आप को रिव्यू करती रहती हैं, अपने आप को रिविज़िट करती रहती हैं, और अपने जो माजी में जो उनकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी रही उसका जायज़ा लेती रहती हैं। उसमें एक बहुत तवील अरसे से ये डिस्कशन चल रही थी और लोग भी महसूस कर रहे थे कि पार्लिमानी निज़ाम जिस अंदाज से उसको डिलीवर करना चाहिए, जिस अंदाज से उसको परफॉर्म करना चाहिए, एक आम जो शहरी है उसको उसके जिस अंदाज से फ़ायद मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो फ़ायद एक आम शहरी को नहीं मिले, जिसकी वजह से लोगों ने गवर्नमेंट्स के बारे में, इवन रियासत के बारे में और रियासती निज़ाम के बारे में ये गुफ्तगू एक शुरू हो गई। लेकिन जो सब यहाँ पर एक सवाल आता है और जो लोगों के ज़हन में है कि जो पार्लिमानी निज़ाम के
حق میں بات نہیں کرتے، اور وہ عموماً کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر سکا. تو بہت اہم سوال یہ آتا ہے کہ پارلیمانی نظام کو ڈیلیور کرنے نہیں دیا گیا. ہر 20-25 سال بعد تو مارشاء اللہ آ جاتا ہے، مارشاء اللہ نہ آئے تو حکومتیں بدل دی جاتی ہیں، وہ نہ ہوں تو ہائبرڈ رجیم آ جاتی ہے. تو پارلیمانی نظام کو تو ڈیلیور ہی نہیں کرنے دیا گیا، تو اس کے بارے میں ہم کیوں شکایت کرتے ہیں؟ پیرزادہ صاحب دیکھیں، پہلے جو 10 سال گزرے پاکستان بننے کے بعد تو کوئی مارشاء اللہ رجیم نہیں تھی، لیکن پارلیمانی نظام تو چل رہا تھا. 10 سال کے اندر ہماری 10 یا 11 حکومتیں تبدیل ہو گئی. بانیان پاکستان تھے، 10-11 سال ہر 2-4-6 مہینے کے بعد ہماری گورنمنٹ چینج ہوتی تھی. اور جتنا بھی پارلیمانی نظام ابھی ہم نے جو 2-3 دور دیکھے ہیں، فوج تو نہیں کہتی کہ ڈیلیور نہ کرے، فوج تو نہیں کہتی کہ جتنے محکمے ہیں، ایجوکیشن کام نہ کرے، ہیلتھ کام نہ کرے، ایون جسٹس سسٹم، عدالتوں کے جو فیصلے ہیں، عدالتیں کام نہ کریں، لوگوں کو انصاف نہ دیں. یہ فوج تو رکاوٹ نہیں بنتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پارلیمانی نظام میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، 70 یا 80 الیکٹیبل ہیں جنہوں نے ہر وہ سمیل کرتے ہیں، سونگتے ہیں، جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کس طرف ہوا چل رہی ہے، جسے لوٹا کہتے ہیں، جی جو مرضی کہہ لیں آپ. تو وہ 70-80 لوگ جو ہیں وہ ہر دور میں الیکٹیبل، وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی ہوتے ہیں. لیکن ان لوٹوں کو عموماً فون آتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں میڈیا پر، یہ کہاں تک صحیح یا نہیں، تو فون آتے ہیں تو پھر صاحب میں سمجھتا ہوں فون والی بات بھی نہیں، وہ ویسے بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ چڑیاں اڑنے کے لیے، فلائٹ بھرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں. فون شون کہتے ہیں، میرا نہیں خیال وہ سرے بازار بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، لوگوں کا مزاج کس طرف. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پارلیمانی نظام یا جو وزرائے اعظم ہیں یا جو ان کی کابینہ، ان میں کوئی رکاوٹ اب تک نہیں ڈالی اور نہ ہی وہ ڈالتی ہیں؟ یہ سب خرابی جو ہے یہ جو الیکٹیبلز اور یا جو سیاسی نظام چلا رہے ہیں ان کی طرف ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، مینلی ایسا ہی ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا کیا میکسیمم، اسٹیبلشمنٹ کے جو کنسرن ہوں گے کیا ہوں گے، فار دیٹ میٹر فارن پالیسی ہوگی، ہونی بھی چاہیے. دنیا کے ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فارن پالیسی میں ان کا انپٹ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ڈیفینس. دو ہی شعبے ہوں گے جن میں ان کا کنسرن ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. بینگ دی ایکسپرٹ، اور وہ ڈیفینس ریلیٹڈ اور اسٹریٹجک ریلیٹڈ ان کا انپٹ ہوگا، اور وہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن چوہدری صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے مداخلت نہیں کرتی، لیکن دیکھا جائے تو بڑے سینئر لوگ جو دانشور جنہیں ہم کہتے ہیں، سیاست میں بھی آپ سمجھیے قانونی آئینی ماہر، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کو چلنے نہیں دیا جا رہا. تو کیا ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی یا وہ بھی ایک بات کو بلی کر رہے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب جو دانشور والی اصطلاح ہے، اور جو ہم بہت سارے میڈیا چینلز پہ دانشوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دانشوروں کا ایک ٹلٹ آف مائنڈ ہوتا ہے آلریڈی. وہ بہت زیادہ آنیسٹ، میری نظر میں، ناقص رائے میں، کوئی بہت آنیسٹ اوپینین بھی نہیں دے رہے. معذرت کے ساتھ آپ ہی کی برادری میں مثلاً اگر بات کریں تو بہت سینئر وکلاء، اعتزاز احسن صاحب دیکھیے، ان کا بھی آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، بیان پڑھ رہا تھا. اس طرح علی احمد کورس صاحب ہیں، اور بڑے سینئر وکلاء ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں وکلاء برادری کو، وہ بھی صدارتی نظام کے حق میں نہیں ہیں اور پارلیمانی نظام کے حق میں ہیں. تو کیا ان کی رائے کو اہمیت کس طرح دی جائے؟ دیکھیں، اعتزاز احسن صاحب بہت محترم ہیں اور سینئر لائر ہیں، بڑے ریناؤنڈ لائر ہیں. لیکن ایک چیز تو طے شدہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اس پارلیمانی نظام کے بینیفیشری ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس میں ماضی میں حکومت میں رہ چکے ہیں. ضیاء الحق کے ساتھ بھی رہے تھے، میرا خیال ہے. جب ضیاء الحق صاحب نئے آئے تھے تو انہوں نے چینج کی اور ضیاء الحق صاحب کی سپورٹ میں گئے تھے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آ گئے اور پھر وزیر بھی رہے، وزیر داخلہ رہے. جی ابھی بھی وہ ظاہر ہے اسی ایک پارٹی میں ہیں. تو انہیں پارٹی پالیسی کو انہوں نے ٹو کرنا ہے اگر اس پارٹی میں رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ان کی بہت انڈیپینڈنٹ اوپینین وڈیو اپالوجی نہیں ہے. وہ ایک پارٹی کی پالیسی کے تحت ہی آگے چلیں گے. اور لائک وائز دوسرا آپ نے علی احمد کورس صاحب، علی احمد کورس صاحب کا جو ہے وہ میں نے ایک نام مثال دی. جی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پرٹیکولر پارٹی کی پالیسی کے تحت ہی آگے چلتے ہیں، اسی کی پالیسیز کو ٹو کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سن کے. اچھا یہ بتائیے، صدارتی نظام اگر ہم نام لیں تو ہمارے ذہن میں ایک بڑا
آپ سے یہ کہیے کہ سائیکلوجیکل خوف آتا ہے کہ شاید ڈکٹیٹرشپ کا ایک نظام ہے، تو کیا صدارتی نظام جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے؟ 100% ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے. دیکھیں امریکہ بہترین ڈیموکریسی ہے اس وقت، اور بلکہ امریکہ جو ہے ان کی وہ برطانیہ میں سے ایک طرح کا ان کی وہ لوگ نکلے ہیں، وہی لوگ تھے جو سارے وہاں پہ جا کے سیٹل ہوئے. اور دونوں کا متضاد ہے، برطانیہ میں پارلیمانی ہے، برطانیہ پارلیمانی چل رہا ہے، اور وہ امریکہ میں صدارتی نظام ہے. اسی طرح فرانس میں صدارتی نظام بہت اچھا چل رہا ہے، رشیا میں بہت اچھا صدارتی نظام چل رہا ہے، ایران میں صدارتی نظام بہت اچھا. یہ ساری ڈیموکریسیز ہیں اور بہت بہترین ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے. ہمارے ہاں چونکہ جیسے ہم نے پہلے الیکٹیبل کی بات کی، اور پھر ہمارے ہاں جو پیسے کا عمل دخل آ گیا پارلیمانی نظام میں، وہ بہت زیادہ آ گیا. الیکشن جیتنے کے حوالے سے 20 کروڑ لگا کے اگر ایک آدمی ایم این اے بنتا ہے تو وہ کم از کم 300-200 کروڑ تو لے کے جائے گا نا. جی، وہ اس کے بعد پھر منڈی لگا دیتا ہے، لوٹ مار شروع کر دیتا ہے. اس نے پھر وہ ملٹیپلائی کر کے سارے معاملات نکالے ہوتے ہیں. صدارتی نظام میں یہ ممکن نہیں ہوگا. صدارتی نظام میں پھر اس میں ٹیکنوکریٹس بھی بہت بڑی تعداد میں اس میں آ جاتے ہیں، پھر ایک پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ والا عمل دخل، ایک الیکٹیبل والا اور ایک منی کنسیڈریشن، یہ کم ہو جاتی ہے. گورننس بھی بہتر ہوتی ہے، گورننس بہت بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ڈائریکٹ چیک آتا ہے، ڈائریکٹ چیک آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں اگر ہم اس نتیجے میں پہنچیں تو کہ پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، جو کہ واقعی نہیں کر رہا. اب یہ ہماری تیسرا ٹینیور ہمارا یہ جو 5 سال کی ٹرم والا چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا، اور پی ٹی آئی کے بھی 5 سال پورے ہونے کے قریب ہی ہیں. تو ان سالوں میں پارلیمانی نظام اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکا. اب اگر ہماری یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومت میں رہیں، یہ اگر خود ڈیلیور نہ کر پائیں تو الزام اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو دے دیں، پھر اسٹیبلشمنٹ نے چلیں آپ کو ڈیفنس سے ریلیٹڈ کوئی انپٹ اپنا ڈالا ہوگا، فارن افیئرس پہ ریلیٹڈ ڈالا ہوگا، باقی جتنی منسٹریز ہیں کوئی 70-80 کے قریب ڈپارٹمنٹ منسٹریز اور ڈویژنز بنتی ہیں، ان کی پرفارمنس. بلدیاتی انتخابات میں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی، ان کا تو نہیں ہے. بلدیاتی انتخابات آپ نہیں کر رہے، جسٹس سسٹم آپ بہتر نہیں کر رہے، ہیلتھ سسٹم آپ بہتر نہیں کر رہے، ایجوکیشن کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اور اس طرح کے باقی جتنے بھی پبلک یوٹیلیٹی سے ریلیٹڈ یا کامن مین سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، ان پہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں، پارلیمانی نظام کے نتیجے میں جو وجود میں آئی حکومتیں، وہ ڈیلیور نہیں کر رہی. تو ان کا الزام اسٹیبلشمنٹ کو دے دینا، میں سمجھتا ہوں ایک فیشن بھی بن گیا کہ میں کام نہیں کر سکا، اور جب میں 5 سال ختم کروں تو ہمیں کام نہیں کرنے دیا. اب پچھلی اس میں آپ نے دیکھا کہ 4 سال ہم نے وزارت خارجہ کو بند رکھا، ہمارا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، وزیر اعظم صاحب نے اپنے پاس رکھا. جی، اور کوئی اس میں ہمارے حالات دیکھ لیں، یا FATF اسی دور میں ہم گئے، FATF میں ہمارے اگینسٹ ہوا، اور بہت سارے ہمارے اگینسٹ یونائٹڈ نیشن میں وہاں پہ پرابلمس ہمارے لیے سامنے آئے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر تو پارلیمنٹ نظام کام کر رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر رہا پھر پیر صاحب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اچھا صاحب، صدارتی نظام کیسے اچھا کام کرے گا؟ لوگ تو وہی ہیں نا، مطلب ہم ووٹ دینے والے بھی وہی ہیں اور ہمارے جو لیڈرز ہوں گے وہ بھی وہی ہیں. چلیے وہ ایک دوسرے آپ سمجھیے کہ برتن میں آ گئے، میں سمجھتا ہوں تو وہ کیسے ہوگا؟ جو بلیک میلنگ ہے ان پارلیمنٹیرینز کی، جو اس نظام سے آتے ہیں، جو الیکٹیبل ہیں، جو اپنی جاگیر کے بل بوتے پہ آئے، جو اپنی دولت کے بل بوتے پہ آئے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سینٹ کے بہت سارے لوگ ہیں جو سینٹ کا ٹکٹ یہ عام ڈسکشن رہی ہے. جی وہ بکتا ہے اور وہ تو لوگ بنتے ہیں. جی دینی جماعت میں بالکل ایسا شخص آ رہا ہوتا ہے جس کا اس دینی جماعت سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور وہ سینیٹر بن رہا ہے، مسلسل بنتا آ رہا ہے. لیکن عام آدمی بھی تو آئے ہیں نا، کراچی میں آئے ہیں، لاہور میں آئے ہیں، جو موٹر سائیکلوں پہ چلتے ہیں اور رہتے ہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی آئے ہیں. ایسے لوگ تو پارٹیاں اپنا فیس مینٹین یا برقرار رکھنے کے لیے بعض اپنے ڈائی ہارڈ ورکرز کو دیتی ہیں، لیکن دوسرا ایلیمنٹ بھی سامنے آیا سینٹ میں، جو ہے جو اپنی پیسے کے بل بوتے پہ آیا، جو پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے دے دیتی ہیں اور وہ سینٹ کا ٹکٹ لے لیتے ہیں اور سینیٹر بن جاتے ہیں، وہ بھی آئے. اگر پارلیمانی نظام آئے گا جو جاگیر کے بل بوتے پہ اور پیسے کے بل بوتے، دولت کے بل بوتے پہ، اور الیکٹیبلز جو آئیں گے وہ پھر بلیک میل، حکومتیں بلیک میل ہوتی ہیں، پارٹی لیڈرشپ بلیک میل ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس انداز سے پھر صحیح فیصلے نہیں ہو پاتے، صحیح ڈیلیور نہیں کر پاتے، لوگوں کو اس طریقے سے، ملک اور قوم کو اس طریقے سے سرو نہیں کر پاتے. تو صاحب یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے
کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیسٹ سیڈ تھا، اور دیکھا جائے تو ایک وہ بھی ناکام ہو چکی ہے یہ حکومت بھی، اور لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور بالکل جس طرح ہم دن رات میڈیا پر بھی سنتے ہیں اور لوگوں سے ملتے بھی ہیں، تو یہ جو فیلئر ہے یہ کیا ایک بڑا اہم آپ سمجھیے کہ اس بات کے حق میں جاتی ہے کہ ہمیں صدارتی نظام آنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا بیسٹ سیڈ لے کر آئی لیکن وہ بھی پارلیمانی نظام میں ناکام ہو گئی؟ دیکھیں جو بیسٹ سیٹ والی بات ہے، ویسے تو اگر آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی خاص پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب ان کو لے آئے اور پھر وزیر خزانہ، پھر وزیر اعلیٰ، اور پھر وزیر اعظم، اور پھر انہوں نے صوبائی وزیر خزانہ، جی صوبائی وزیر خزانہ، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب، اور دین وزیر اعظم، اور پھر انہوں نے اپنی دعا بھی دی کہ میری زندگی بھی ان کو لگ جائے۔ بھٹو صاحب جو ہیں وہ باہر کانسٹیٹیوشن پڑھاتے رہے، یہاں آئے تو انہوں نے اسکندر مرزا، میجر جنرل اسکندر مرزا اور پھر فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ شروع کر دیا۔ ان کو پولیٹیکلی وہ ڈیڈی کہتے تھے، جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان کو پولیٹیکلی ڈیڈی کہتے تھے۔ ہاں جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، گزارش ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرح کی الائنمنٹ نہیں ہے جتنی کلوز الائنمنٹ بھٹو صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی فوج کے یا فوجی عامر کے ساتھ تھی، ویسی تو ان کے ساتھ نہیں اب تو، اور پھر جب یہ آئے تو اس طرح کی آمریت بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہائیبرڈ ریجیم کہا جا رہا ہے نا، ہائیبرڈ کا ڈیفینیشن تو دیکھیں ہائیبرڈ تو کہنے کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جتنے کلوزنس، اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہ ڈیڈی کہتے تھے فیلڈ مارشل ایوب خان کو یا اسکندر مرزا صاحب کو، بھٹو صاحب، اور وہ اتنا ان کی پیمپرنگ کے ساتھ آئے، اور اسی طرح پھر دوسرے جو ضیاء الحق عامر تھے ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ڈیلیور کیا کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی اگر پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے تو وہ کریڈٹ گوز ٹو ذوالفقار علی بھٹو۔ میں خود اس آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو نے ڈیلیور کیا، انہوں نے ادارے بنائے، انسٹیٹیوشنز بنائے، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا، یہ باتیں آپ کی تھی، جو کریڈٹ جاتا ہے وہ دینا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں ڈیلیوری ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس کو رکاوٹ ڈالی گئی جب ایک مارشل لا لایا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا دیا گیا۔ دیکھیں بھٹو صاحب نے اس میں چونکہ ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، ایک اوپینین جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ بھی ایک پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے جو جیسے انیشیل 3-4 سال تو بہت اچھا کام تھا، بعد میں جو سلوگن وہ لے کے آئے تھے روٹی کپڑا اور مکان کا اور سوشلزم کا اور سارا، وہ بیک برنر میں چلا گیا، اسلامی سوشلزم کا۔ جی اس کے بعد پھر فیوڈل لارڈ پھر آ گئے اور دوبارہ سے جاگیردار جو ہیں وہ اس پارٹی پہ مسلط ہو گئے، اور جو اوریجنل انیشیل پالیسیز تھی بھٹو صاحب کی وہ کنٹینیو یا کیری نہیں ہو سکی، اس کے اوپر وہی ایلیمنٹ جو بھٹو صاحب جن کے خلاف سٹرگل کا سلوگن لے کے آئے تھے وہی دوبارہ اس پارٹی پہ مسلط ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے، جی زرداری صاحب جس کے آپ سمجھیے ہیڈ کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، اور بلاول بھٹو، زرداری صاحب اس کے چیئرمین ہیں، جی یہ پیپلز پارٹی، موجودہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات کے مطابق ہے یا اسی کو لے کر آگے چل رہی ہے یا کچھ چینج آ چکی ہے؟ دیکھیں لیگیسی تو بھٹو صاحب ہی کیوں لے رہے ہیں، انہی کے نام کے ووٹ، وہ تو شہادت اور کے حوالے سے تو موجود ہے سلوگن، ہاں جی، لیکن جو عملی کام ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک ویژن تھا، کیا وہ اس موجودہ قیادت میں ہے اور یہ لے کر چل رہی ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا قطعی طور پہ جو بھٹو صاحب کے جو تھا تھیم تھا، جو ان کا سلوگن تھا، جو ان کا منشور تھا، جو ان کے پلانز تھے، جو ان کے منصوبے تھے، یا ان کی جو سوچ اور ویژن تھی، میں نہیں کہتا کہ اس کو موجودہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس کو لے کے آگے چل رہی ہے، اس لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے، اس آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہی ہے، میں نہیں سمجھتا ایسا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے خدشہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے تو سمجھیے کہ ہماری ساری پولیٹکس جو ہے اور سارے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈائریکٹ کنٹرول میں چلے جاتے ہیں، یعنی ابھی تو پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم ہائیبرڈ رجیم کہہ رہے ہیں، صدارتی نظام کے ذریعے ہم براہ راست کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور وہیں سے ریموٹ کنٹرول معاملات چلیں گے، کیا آپ کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ایسا، ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیملی پارٹیز ہیں، ہر خاندان کی اپنی اپنی پارٹی ہے اور وہی خاندان اس کو لیڈ کرتا ہے۔
ڈلیور نہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک یعنی خاندانی ڈکٹیٹرشپ موجود ہے، خاندانی بادشاہت، خاندانی ڈکٹیٹرشپ موجود ہے، تیسری نسل آ چکی ہے۔ کوئی بھی ورکر کوئی بھی کارکن انڈیپینڈنٹ اپنی اوپینین کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو اس پارٹی میں اگلے لمحے نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے نور عالم صاحب کا دیکھا ہے، پی ٹی آئی میں دیکھا ہے، اور پرویز خٹک صاحب کی بھی کچھ باتیں سنی ہیں ہم نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر پارٹی لیڈرشپ یا پارٹی پالیسی پہ کرٹیسائز کرے گا تو موجودہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جنرلی کلچر ایسا ہی پایا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی میں پھر تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں کہ باقی پارٹیز کی نسبت تھوڑا بہتر کلچر۔ یہ بتائیے کہ صدارتی نظام میں بہت سی ہماری ایسی جماعتیں ہیں پاکستان میں جو تقریباً 70-75 سال سے بہت پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، جن میں میں نام لوں گا مثلاً جماعت اسلامی ہے، مثلاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، JUIF ہے، اور ایسی بہت سی جماعتیں ہیں جن کو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ پارلیمانی نظام میں کبھی ان کو وزارت عظمیٰ تک جانے کا موقع ملے گا اگر فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا یہ جماعتیں صدارتی نظام کو سپورٹ کریں گی اقتدار میں آنے کے لیے؟ دیکھیں، سپورٹ کرنا یا نہ کرنا تو میں قبل از وقت ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گی، لیکن دیکھیں صدارتی نظام میں بھی جو ول آف دی پیپل ہے، جو جمہور کی آواز ہے، جو میجورٹی ہے لوگوں کی، اس کا اکثریت انہیں ووٹ دے گی تو ہی وہ پارٹی جو ہے الیکشن ون کرے گی۔ جیسے کہ ہم ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کو امریکہ میں دیکھتے ہیں، جو میجورٹی ووٹ لے کے آئیں گے وہی حکومت میں ہوں گے۔ اگر لوگ ان کو دیتے ہیں تو پھر یہ ہوں گے، لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کس حد تک پذیرائی ان کو عوامی سطح پہ ملتی ہے صدارتی نظام کو کس حد تک جو یہ نعرہ ہے اس کو کس حد تک پذیرائی ملنے کا امکان ہے پاکستان میں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو جب بھی کسی شخص کو، میں چونکہ ایک لائر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی شخص کو انصاف نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے کہ اس نظام میں بہتری آنی چاہیے۔ صدارتی نظام کیسے انصاف کی گارنٹی کرتا ہے؟ جب کسی شخص کو محکمہ صحت میں، ہاسپٹل میں اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا، وہ کہتا ہے یہ نظام گورنمنٹ کا چینج ہونا چاہیے۔ جب کسی کو محکمہ تعلیم میں ریلیف نہیں ملتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈیلیور نہیں کر رہی، تو لوگ کہتے ہیں اوورآل جو یہ بدگمانی پائی جا رہی ہے پارلیمانی نظام سے، بلکہ لوگ تو ایون میں نے بہت سارے ریاست سے بدگمان ہوتے دیکھے ہیں جو محروم طبقات ہیں۔ جب یہ نظام ڈیلیور نہیں کرتا ہو تو پھر اس کے بارے میں سوالیہ نشان اس کی ایگزسٹنس پہ، اس کے وجود پہ آتا ہے۔ اب اگر پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا تو لوگوں کی پھر اوپینین یہ بن رہی ہے، جو میں بھی سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کہ صدارتی نظام زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکے گا، زیادہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے پیر صاحب کہ وفاق کی مضبوطی بھی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصوں میں ہم نے دیکھا کہ وفاق کمزور ہوتا چلا گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہائیبرڈ کی بات کریں، ہائیبرڈ وار بھی ہے جو اینٹی پاکستان کنٹریز جو پاکستان کے خلاف چلائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ففتھ جنریشن وار جو ہے، تو اس کی وجہ سے فیڈریشن بھی کمزور ہوتی چلے گئی، صوبے مضبوط ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایگزسٹنس بھی ایک طرح کی خطرے میں محسوس صوبے کی آپ نے بات کی، ہمارے ہاں صوبائیت کا اور صوبے کا اور لسانی معاملات کے نعرے لگا کر عموماً ووٹ لیے جاتے ہیں، اور پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ سمپتھیز گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بتائیے صدارتی نظام میں ہو تو کیا یہ جس طرح پنجاب صوبہ ہے، سندھ ہے، بلوچستان اور KPK اور اب گلگت بلتستان، یہ صوبے اسی حالت میں رہیں یا ان کو بھی چھوٹے صوبوں میں، مزید چھوٹے صوبوں میں تبدیل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، صوبے تو بنیادی طور پر انتظامی ضرورت کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ اتنی بڑے جو صوبے، اتنا بڑا ایریا، وہ گورنرز کے قابل ہوتا ہے؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو صوبوں کو، چونکہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر بھی ہمارا بڑھ رہا ہے، اور جو ایشوز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں، تو صوبوں کو اس میں کوئی حرج نہیں۔ KPK کے 2-3 صوبے ہو سکتے ہیں، پنجاب کے 2-3 صوبے ہو سکتے ہیں، سندھ کے 2-3 ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ جو پروونشل ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا ہے، ایک صوبہ بنانا ہے، اصل چیز تو لوگوں کو سرو کرنا ہے، لوگوں کو فیسلٹیز دینا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے۔ تو وہ اگر ایک بڑے صوبے میں ڈیلیور نہیں ہو رہا تو کوئی حرج نہیں۔ پنجاب کا اگر ایک شمالی پنجاب، ایک سینٹرل پنجاب، ایک جنوبی پنجاب، 3 صوبے بن جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لائک وائز KPK کا
کے پی کے ایک ہے اور ایک ہزارہ ڈویژن کو ایک اگر صوبہ بن جاتا ہے، 2 صوبے بن جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لائک وائز سندھ اور بلوچستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات تو پاکستان کے لوگوں کو، پیپل آف پاکستان، سٹیزن آف پاکستان، ان کی سرو کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے اور بہتر گورننس دینا ہے. تو وہ ظاہر ہے ابھی اس پہ بہت ڈسکشن ہو چکی. میں سمجھتا ہوں کہ صوبے زیادہ ہونے چاہیے، ان کی کوئی 1-2 ڈویژنوں کو ملا کے صوبے بنائے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کو سرو کیا یہ جو پارلیمانی نظام کے حق میں لوگ ہیں اور اس حد تک ہیں کہ جان پر کھیلنے کی وہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کو ہم ڈیفینڈ کریں گے، تو کیا وہ سب کے سب اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسا کیا آرگومنٹ ہے کہ پارلیمانی نظام رہے گا تو پاکستان رہے گا اور صدارتی نظام آ جائے گا تو پاکستان نہیں رہے گا. دنیا میں پہلے ہم نے ذکر کیا کہ دنیا میں بہت جگہ صدارتی نظام چل رہا ہے. اگر تو پارلیمانی نظام اچھا چل رہا ہوتا، اچھا ڈیلیور کر رہا ہوتا، گورننس کا لیول بہتر ہوتا تو بہت اچھی بات تھی. اگر یہ نہیں چل رہا، اگر یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، یا جو اتنے زیادہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تن من دھن اور جان کی بازی کھیلنے پہ تیار ہیں پارلیمانی نظام کے تحفظ کے لیے، تو بتا دیں کہ آئندہ ایسا کیا ہو جائے گا جو پچھلے 15 سال نہیں ہو سکا. پچھلے 15 سال تو فوج ڈائریکٹلی نہیں تھی، پیپلز پارٹی بڑا انڈیپینڈنٹلی چلتی رہی. یہاں پہ تو اعتزاز احسن صاحب نے لکھا ہے کہ جی پہلے دفعہ مارشاء اللہ آیا، اس کے بعد مشرقی پاکستان بن گیا، پھر مارشاء اللہ آیا تو سیاچین چلا گیا، پھر مارشاء اللہ آیا تو کئی لاکھ بندے ہم نے امریکہ کے حوالے کر دی. اس طرح کر کے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے یہ صدارتی نظام کو کنڈیم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی. یہ تھوڑا چونکہ ان کا ایک ٹیلٹ آف مائنڈ ہے، ایک اس میں جو تاثر بھی وہ دینا چاہتے ہیں. وہ جو مشرقی پاکستان بنا وہ کیسے بنا، جو وہ الیکشن ہوئے تھے، جنرل الیکشن، کس پارٹی نے میجورٹی لی تھی. اگر پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں، سیاسی خود غرضی بھی شامل، پارلیمانی نظامی کی بات کرتے ہیں، پھر اعتزاز احسن صاحب سے پوچھا جائے کہ ان جنرل الیکشن میں کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی لی تھی، اکثریت لی تھی، کس پارٹی کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا، اس پارٹی کا پرائم منسٹر آپ نے کیوں نہیں بنایا. اگر پرائم منسٹر آپ انہیں بنا دیتے تو پاکستان پھر اکٹھا رہتا نا. جب آپ نے کہہ دیا میجورٹی والے لیڈر کو کہ ادھر تم اور ادھر ہم، تو پھر اس کے بعد اس کا ذمہ دار آپ کس کو دیں گے؟ اگر یہ بات اسٹیبلش کر دی جاتی ہے کسی بھی طریقے سے، پھر تو ہم جو فوج کو بہت زیادہ الزام دیتے ہیں وہ شاید اتنا نہ دیں. اور سیاسی ایک دیکھیں نا، اگر وہ والی بات کرتے ہیں، مشرقی پاکستان گیا، مشرقی پاکستان اگر الیکشن کے نتیجے میں میجورٹی حاصل کرنے والی جماعت کو، عوامی لیگ کو اگر حکومت دے دی جاتی اور مجیب الرحمان پرائم منسٹر بن جاتا، تو مجیب الرحمان تو کون سا پرائم منسٹر چاہتا ہے میرا جو حکومت ہے وہ اس میں سے آدھا ملک نکل جائے؟ تو ممکن ہے یہ معاملات ہمارے ٹھیک چل رہے ہوتے اور یہ ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے، تو مشرقی پاکستان کا الزام فوج کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر سب صدارتی نظام کے حق میں کیا لائرز برادری جو ہے، آپ کی جو وکلا برادری ہے، وہ کس حد تک سپورٹ کرے گی؟ چونکہ آپ دن رات وکلا برادری سے ملتے بھی ہیں اور آپ کا سب جگہ ایک مقام بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصل بنیاد جو ہے سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ، ہمارے کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو ہے، اس میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور وہ جو اتھارٹی ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے پیپل آف پاکستان کے لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے. یعنی ہم ریفرینڈم کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں ریفرینڈم جو ہے آرٹیکل 48 ڈیل کرتا ہے. ریفرینڈم آرٹیکل 48 اس کا سب آرٹیکل 6 وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں ہے کہ کوئی میٹر، کوئی معاملہ جو نیشنل امپورٹنس کا ہو اور پرائم منسٹر سمجھے کہ اس پہ مجھے لوگوں کی رائے لینی ہے، اگر آپ آرٹیکل 48 کو آئین پاکستان کے پریمبل سے ملا کے پڑھیں تو پرائم منسٹر کے پاس اتھارٹی ہے، وہ کوشچن لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ لوگ جواب دے دیں کہ آپ کو صدارتی نظام چاہیے یا پارلیمانی نظام چاہیے. اس کا جواب یس یا نو میں دینا ہے. کیونکہ ریفرینڈم بھی ہمارے ہاں بڑا بدنام ہو چکا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا جنرل ضیاء الحق کے دور کا، تو اس لیے ریفرینڈم کے حوالے سے بھی بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. لیکن کیا آئینی طریقے سے یہ ریفرینڈم ہو یا جو پارلیمان ہے اس میں کسی بل کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے ہو، یہ پارلیمانی نظام سے ٹورڈ صدارتی نظام تبدیلی ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، کیونکہ ایک
اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت یہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے لیے ریفرینڈم میں جانا بھی شاید ضروری نہ ہو، کیونکہ اسٹریٹ اوے اگر پارلیمنٹ کے اندر امینڈمنٹ آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے لیے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریفرینڈم میں فلوٹ کر دیا جائے، پرائم منسٹر فلوٹ کر دیں، پرائم منسٹر کا اختیار ہے یہ. اور اگر لوگ پاکستان کے لوگ یہ اوپینین دے دیں اوور ویلمنگلی میجورٹی کے ساتھ کہ وہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے لیے بھی یہ بائنڈنگ ہو جائے گا کہ اس امینڈمنٹ کو لائیں. اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ریفرینڈم بدنام ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ریفرینڈم فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اس میں کوئی ایسا وہ نہ ہو کہ کل کو اس پہ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ سوالیہ نشان اٹھیں. یہ بات اس پہ ہو سکتی ہے. پی ڈی ایم کی جو موجودہ پارٹی، ان کے سربراہ فضل الرحمان صاحب ہیں، ساری پارٹیز نون لیگ کے شہباز شریف صاحب اور باقی اس میں شامل ہیں جی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کسی سٹیج پر جا کر صدارتی نظام کے حق میں، جیسے آپ نے پہلے ایک سوال میں فرمایا کہ وہ پارلیمانی نظام میں تو فی الحال نہیں لگتا کہ جے یو آئی اور جماعت اسلامی کوئی اقتدار میں حکومت میں آ سکے، تو اس سائڈ پہ ممکن ہے ان کے کچھ چانسز زیادہ بنتے ہوں، تو کوائٹ پاسبل کہ وہ اس کو سپورٹ کریں، اس کی حمایت کریں پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کی، جس کے اندر وہ زیادہ اپنی کامیابی کے چانسز دیکھیں. ہو سکتا ہے صدارتی نظام میں کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو اس وقت پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں اور اقتدار میں بھی کئی دفعہ رہ چکی ہیں، جی، انہیں کیا خوف لاحق ہے؟ صدارتی نظام میں بھی تو وہ دوبارہ آ سکتی ہیں. بالکل آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں. ان کے لیے تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی قدغن نہیں کسی کے اوپر بھی. پیپلز پارٹی بھی آ سکتی ہے، کنٹسٹ انہیں امید رکھنی چاہیے. اگر اس نے صدارتی نظام میں نہیں آنا، پھر پارلیمانی نظام میں بھی نہیں آنا پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے یا باقی کسی پارٹی نے، تو میں سمجھتا ہوں ووٹ کے ذریعے یا حکم کے ذریعے؟ نہیں، ووٹ کے ذریعے اچھا، الیکشن کے ذریعے. اچھا، تو میرا مطلب کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک محض انہوں نے ایک فوبیا سا بنا لیا یا اس کو ایشو بنا لیا. میں سمجھتا ہوں اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس پہ بہت فیئرنیس کے ساتھ ساروں کو بیٹھنا چاہیے. اس میں پیپلز پارٹی بھی بیٹھے، مسلم لیگ نون بھی بیٹھے، پی ٹی آئی بھی بیٹھے، تینوں بڑی جماعتیں بیٹھے، اور باقی جماعتیں بھی دوسری جو ہیں وہ بھی، اور اس کے اوپر بہت سنسیئرلی سوچیں. اصل بات تو ہے ملک کی اور اس قوم کی، اس کی مضبوطی اور استحکام کی بات ہے، اور لوگوں کی خوشحالی کی بات ہے، اور اچھی گورننس کی بات ہے. یہ اس کو اکیڈیمکلی بھی دیکھیں اور پریکٹیکلی بھی، چونکہ پولیٹیشین جو ہیں وہ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، سارے لوگوں کے حالات کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ملک میں کیا حالات جا رہے ہیں. اس کو اکیڈیمکلی اور پریکٹیکلی دیکھنے کے بعد ایک فیئرنیس کے ساتھ یہ لوگ اپنی اوپینین دیں. صرف یہ نہ دیں کہ یہ آج کل چونکہ آ رہی ہے تو کانسپیریسی تھیوریز کے طور پہ، یا ہائیبرڈ کہہ لیں، یا وہ 5th جنریشن جو وہ ہے پروپیگنڈا وار ہے، اس کے حوالے سے یہ نہ کریں. اس کو ایک فیئرنیس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے اس پہ ڈیسائیڈ کریں. جو سمجھتے ہیں پارلیمانی فارم میں کوئی مزید بہتری آ سکتی ہے، یا کوئی مزید اس کے اندر کوئی ایسا ڈیلیوری اور گورننس امپروو ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنی اوپینین دیں. پریزیڈنشل فارم کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیا جائے. دنیا کے اندر ماڈل موجود ہیں، امریکن ماڈل ہے، رشین ماڈل ہے، فرینچ ماڈل ہے. ان ساروں کو، ایران والا بھی، ان ساروں کو دیکھنے کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پریزیڈنشل فارم کی طرف جانا ہے، یا یہ پارلیمانی نظام میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہے، اور یہاں پہ کوئی مزید گورننس لیول بہتر ہو سکتا ہے. پھر سب کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ صدارتی نظام کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں تو مفروضے کی اگر بات کریں، ہمیں تو مفروضے پہ تو پھر امید پہ ہی چلنا ہے، اور اس امید رکھنی چاہیے کہ اس میں بہتر ہوگا. اس کا یہاں پہ یہ ہے کہ اسے ہم آزما چکے، اور انیشل پاکستان بننے کے بعد انیشل 10 سال بھی آزمایا، یہ نہیں چلا پارلیمانی نظام حکومت. اور ابھی بھی ہم پچھلے 15 سال سے آزما رہے ہیں، پارلیمانی نظام حکومت ڈیلیور نہیں کر رہا. جہاں تک پریزیڈنشل فارم کی بات ہے، تو پریزیڈنشل فارم اگر ان کے اگینسٹ کو بات جاتی ہے تو وہ یہی جاتی ہے کہ وہ ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق اور یحییٰ، وہ فوجی حکومتیں تھیں اور وہ صدارتی نظام تھے. تو اگر ویسے بھی ہم دیکھ لیں تو زیادہ بے شک وہ فوجی تھے، لیکن ڈیلیور تو اب بننے شروع ہو رہے ہیں، یا ایوب خان کے زمانے میں بنے تھے.
تو صاحب یہ بتائیے کہ ایک جو بحث رہی ہے اور ہوتی بھی ہے جی ابھی بھی آپ سمجھیے کہ مختلف حلقوں میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک اینٹیٹی ہے، ایک ریئلٹی ہے، اور اس کو تسلیم کر کے اس کو پولیٹکس میں اس کا ڈیو شیئر جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. تو اس بارے میں بتائیے. اور جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ایک عمل دخل ہو جاتا ہے، تو کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی مناسب ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارے جمہوری نظام کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو ابھی بنا ہوا ہے یہی مناسب ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فوج کو اقتدار میں یا حکومت میں باقاعدہ کوئی شیئر دے دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یا ایک شہری کی حیثیت سے کہ شاید فوج کا بھی کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ انہیں حکومت میں حصہ دیا جائے. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے جہاں پہ کیا CIA، پینٹاگون وہ امریکن گورنمنٹ کو وہ سیکورٹی ایشوز پہ اسسٹ نہیں کرتے، گائیڈ نہیں کرتے؟ کیا جو بھی امریکن حکومت آتی ہے پینٹاگون اور CIA کی بنائی ہوئی پالیسیز کو آگے لے کے نہیں چلتے، ان کو ٹو نہیں کرتے؟ پرابلم ہمارے ہاں یہ آ گیا کہ ہم جو بھی حکومت جائے وہ جاتی، اب ووٹ لوگوں نے دینے ہیں. اگر حکومت کوئی بھی پارٹی حکومت سے نکلتی ہے وہ بلیم فوج کو کرتی ہے. جی جب آتی مجھے ہے کیوں نکالا آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے مسلس پہ آئی ہیں، اپنی پاپولرٹی پہ آئی ہیں، اپنی ہرد العزیزی پہ آئی ہیں. جیسے PTI گورنمنٹ آج اب اگر 5 سال وہ ڈیلیور نہ کرے، کام نہ کرے، لوگوں کو سرو نہ کرے، گورننس لیول ٹھیک نہ کرے اور وہ چلی جائے، کوئی بھی ہو، کوئی پارٹی بھی ہو، وہ چلی جائے، وہ کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے اور پھر جانے کے بعد وہ باہر جا کے لابنگ شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. باہر سے مراد انٹرنیشنلی؟ جی انٹرنیشنلی ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے بہت سارے پولیٹیشینز نے لابنگ کمپنیز امریکہ اور برطانیہ میں ہائر کی کہ ان کی لابی وہاں ٹھیک کرے. پیپلز پارٹی میں دور میں مثلا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے سامنے کہ انہوں نے وہاں باہر لابنگ فرم ہائر کی جو ان کو لابی کرے، اور وہاں کی ڈیموکریٹس میں بھی اور ریپبلکن. اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ لابنگ کروا سکتے ہیں آپ؟ حرج کوئی نہیں، وہ لابنگ یہاں کرتے تو بہتر تھا، کامن آدمی کے ساتھ لابنگ کرتے. انٹرنیشنلی بھی تو ایک آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں اقتدار میں اب آپ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ PTI کی موجودہ حکومت نے فون کروانے کے لیے لابنگ نہیں کی ہوگی؟ دیکھیں ان دی نیشنل انٹرسٹ آپ کو جو بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو کرنا چاہیے جی، ان دی نیشنل انٹرسٹ. لیکن آپ اپنی پارٹی کے لیے اقتدار میں آنے کے بعد آپ پاکستان کی لابی کریں نا، آپ پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے لابی کریں، پاکستان کے ریلیشنز بہتر کرنے کے لیے لابنگ کریں، امیج بہتر کریں، جو ہمارے امیج بلڈنگ کے لیے لابی کریں، اچھا کر. لیکن اپنے لیے اور پھر اس لابنگ میں جو اہم ان کا ایلیمنٹ ہوتا تھا وہ افواج پاکستان کے خلاف ہوتا تھا کہ میں افواج پاکستان کے خلاف زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہوں. یہ ایلیمنٹ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اینٹی آرمڈ فورسز کہہ لیں، اس کو سیل کیا جاتا ہے. اس کو سیل کر کے، اس کو مارکیٹ کر کے اپنے آپ کو ان کا ایک بلو آئیڈ بنانے کے لیے لابنگ کرنا، یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. آپ یہاں پہ آ کے لابنگ کریں، اور جو ایک حکومت میں بھی آتے رہے وہ زیادہ باہر رہتے ہیں اور یہاں پہ آ کے الیکشن جی جاتے رہے. اب چونکہ جو باہر کی کنٹریز ہیں جو ان کو ڈیلیور بھی، ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے، ان کو پروموٹ بھی کرتے تھے، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے وہ اپنا کندھا بھی فراہم کرتے تھے، اب الحمدللہ کافی حد تک ان کا عمل دخل ختم ہو گیا. یا وہ ڈس انٹرسٹ کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں ان کا عمل دخل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے بھی تھوڑا سا، کیونکہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر لیا، ہمیں مجبوراً چائنا کے پاس کی طرف جانا پڑا، تو وہ والے معاملات تھوڑے ختم ہو گئے. اب ان کے پاس سلوگن یہ رہ گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے. جی اب اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، میڈیا پہ آگے اس طریقے سے تقریریں نہیں کر سکتی بھاٹی گیٹ میں، لاہوری گیٹ میں. تو وہ ایک، اور پھر ہمارے جو پاکستان دشمن کنٹریز ہیں وہ بھی اس کو مارکیٹ کرتے ہیں، اس کو پیمپرنگ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایموشنز ہیں ان کو بڑھایا جائے. تو وہ ایک پھر پاکستان میں ایک، پھر اسے آپ نے دانشوروں کی شروع میں بات کی، بہت سارے دانشور بھی مل جاتے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جناب بڑا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کانسپائریسی تھیوری ہی ہے. اگر کوئی گورنمنٹ ڈیلیور کرے، پرفارم کرے. ابھی تو پیر صاحب یہ ہے
آپ کے ریلیٹیو بھی فوج میں, میرے ریلیٹیو بھی بہت سارے ہمارے ہی ہیں نا لوگ. یہ ہمارے مڈل کلاس کی فوج ہے, غریب لوگوں کی فوج ہے, ہمارے رشتہ دار بہن بھائی عزت کر دوست احباب اس میں ہیں. فوج کی یونٹ میں زیادہ ڈیموکریسی ہوگی بنسبت کسی پولیٹیکل پارٹی کے. ان کے دربار میں عام سپاہی, عام فوجی, چھوٹا سا جونیئر افسر زیادہ کھل کے گفتگو کر سکتا ہے ایشوز کے اوپر. پولیٹیکل پارٹی میں اتنی کھل کے کرٹیسزم نہیں ہو سکتا. یہ پارلیمانی نظام حکومت ہمارا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پریزیڈنشل فارم کی جو بات چل رہی ہے, یہ معاملہ آگے چلے اور اگر ہم اس طرف چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں. تو صاحب یہ بس آخر میں ایک دو سوالات یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اگر نیکسٹ جو اس کا ٹرم ہے وہ بھی یہ لے لیتی ہیں اور دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہیں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر دوبارہ اقتدار میں آئی ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے, جیسا کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں. پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے, پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کرنا ہے. جس کو میجورٹی دیں گے وہ اقتدار میں آئے گی. اگر ابھی ان کا ٹینیور رہتا ہے تقریباً 1.5-2 سال, 1.25-2 سال تقریباً رہتے ہیں, تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ڈیلیور شاید کر پائیں گے. اور بجٹ 2 رہ گئے ہیں صرف, جی 2 بجٹ رہ گئے ہیں. ہاں جی 2 بجٹ رہ گئے. دیکھیے مین معاملہ جو ہے مہنگائی ہوا, مہنگائی بھی جس وجہ سے ہوئی وہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں کہ جو اگر وہ سابقہ حکومت کی کارکردگی کی بنیاد دیکھیں جتنے ہم نے بقول پی ٹی آئی, ایک تو پی ٹی آئی بقول پی ٹی آئی ہے, ادروائز بھی یہ چیزیں تو ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ جتنی لون ہم نے لیے ہوئے تھے اور ان کی اگر ہم ری پیمنٹ نہ کرتے ٹائم پہ, تو پاکستان کی ہم نے موٹر وے بھی گروی رکھی ہوئی تھی, سیکریٹریٹ کی بلڈنگ گروی, پی ٹی وی بلڈنگ گروی, بے شمار. وہ اگر ہم مزید لون نہ لیتے. لیکن پی ایم ایل این کی جو سابقہ حکومت موجودہ گئی ہے اس کے دوران جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا ایک دفعہ. جی تو انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا وہ پروگرام. اچھا چلو صاحب بس آخر میں یہ بتائیے کہ جو صدارتی نظام کے حوالے سے جو خدشات ہیں اور جو اس کے خلاف تقریباً ہر آدمی بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں, تو یہ کیا ایک جان بوجھ کر چند مفاد پرست جو سیاستدان ہیں انہوں نے یہ ایک وبا پھیلائی ہوئی ہے کہ جی صدارتی نظام جو ہے وہ شاید ڈائناسور جیسا خطرناک نظام ہے اور وہ کھا جائے گا 22 کروڑ عوام کو؟ یہ کیا ایک چند مفاد پرست سیاستدانوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے یا واقعی اس میں کچھ ایسا ہے جو عام پبلک یا جو عام پاکستانی جو ہیں ان کے نقصان کی بات ہے؟ اور اس کے بعد بس پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. پھر صاحب میں ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں اگر پارلیمانی نظام ہمارا ڈیلیور کر رہا ہوتا تو اس کو چلتے رہنا چاہیے تھا, چلتا رہتا. لیکن جب پارلیمانی نظام نے ڈیلیور نہیں کیا, لوگوں کو سرو نہیں کیا, گورننس لیول ٹھیک نہیں ہوا, ایک منسٹر بنتا ہے اور ایک سیکشن افسر اس کے ساتھ سٹاف افسر لگ جاتا ہے اور 5 سال وزیر صاحب کو سمجھ نہیں آتی, وہ کام ہی نہیں کر پاتا, ڈیلیور نہیں کرتا, کوئی کارکردگی نہیں دکھاتا, عام لوگوں کو یوٹیلیٹیز نہیں ملتی, لوگوں کو بینیفٹس نہیں ملتے, وہ جو ماں اور اس کے بیٹے والا رشتہ ہے یا اولاد والا رشتہ ہے ریاست کا اور شہری کا, وہ ریاست جب ماں کے طور پہ انہیں نہیں محسوس ہوتی تو پھر اس پارلیمانی نظام کی وجہ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام میں جانے میں حرج کوئی نہیں. اور یقیناً جو بات آپ نے فرمائی کہ اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ٹلٹڈ مائنڈ کے تحت کرتے ہیں, ان میں ان کی آلریڈی ایک پہلے سے بنا ہوا ذہن اس کے تحت وہ گفتگو کرتے ہیں. وہ اس کو یعنی انہیں سمجھ نہیں ہے اور وہ دوسرے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. پھر سب انہیں سمجھ بہت زیادہ ہے, لیکن وہ انہوں نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہی لائن پکڑنی ہے جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ گفتگو نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کریں گے, ان کے مفادات ادھر ہی وابستہ ہیں. میں سمجھتا ہوں بنیادی بات یہ ہے, ایکیڈیمکلی وہ کر کے ہمیں بتاتے کہ صدارتی نظام آئے گا تو صدارتی نظام میں یہ ہوگا, اس کی باریکیاں نکال کے بتاتے, پھر تو چلے ہم مان لیتے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ صدارتی نظام آئے گا تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ تو میں نے آپ کو بتایا, بھٹو صاحب کا بتایا, پارلیمانی نظام تھا, لیکن وہ پارلیمانی لیڈر ہمارے بنے اور فوج کے ذریعے آئے, جنرل سکندر مرزا کے ذریعے آئے اور پھر مارشل ایوب خان کے ذریعے آئے. نواز شریف صاحب ہمارے پارلیمانی نظام کے بہت بڑے وہ ہیں, علمبردار ہیں.
تو جنرل ضیاء الحق صاحب انہیں لے کے آئے. جنرل ضیاء الحق ان کو پیٹرنائز نہ کرتے اور بھٹو صاحب کو ایوب خان پیٹرنائز نہ کرتے. لیکن اگر کوئی شخص اگر کسی ذریعے سے آتا ہے لیکن بعد میں توبہ طائب ہو جاتا ہے اور صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن پھر تو پی ٹی آئی ٹھیک ہے نا, کسی ذریعے سے بھی نہیں آئے نا. یہ تو 22 24 25 سال کی انہوں نے اسٹرگل کی, جدوجہد کی, سب سے زیادہ ممبرشپ انہوں نے کی. لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ 30 اکتوبر کا جو لاہور کا جلسہ ہے الیکشن سے پہلے کا, 2013 سے پہلے کا, اس سے پہلے تو پی ٹی آئی ایک بریف کیس جماعت تھی. نہیں ایسا نہیں, اس سے پہلے پورے پاکستان میں تو یہ اپنے آپ کو پھیلا چکے تھے, اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے تھے. سب سے زیادہ ممبرشپ, سب سے زیادہ آن لائن ممبرشپ اگر کسی جماعت کی تھی تو وہ پی ٹی آئی کی تھی. اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کا مظاہرہ بھی کیا جو مینار پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں. اور دین وہ ایک میجورٹی پارٹی کے طور پہ آئے, کیونکہ اس سے پچھلے 10 سال اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ان 10 سال میں جو حالات بن چکے تھے, جس انداز سے گورننس لیول جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا, اداروں کی کارکردگی ختم ہو چکی تھی, رشوت اور ادارے بکنا اور ملازمتیں, کوئی نائٹ کلب کا دبئی کا مینیجر ہے وہ یہاں کے ادارے کا سربراہ لگ رہا ہے, کوئی میٹرک پاس میٹرک فیل ہے وہ ایک ادارے کا سربراہ لگ رہا ہے. جس انداز سے یہ حالات چل پڑے تھے, اور پھر دفتر خارجہ ہمارا بند پڑا ہے, FATF ہمارے خلاف ہو گیا, یونائٹڈ نیشن نے ہمارے لوگوں کو ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا, ان کے خلاف سینکشنز لگانا شروع کر دیں. جو انداز انڈیا ہمارے میں للکار رہا تھا اور ہمارا ریبٹل نہیں جاتا تھا, کلبوشن ہم نے پکڑ لیا, ہم نے ایک لفظ نہیں بولا, یہ سارے معاملات جس انداز سے چل رہے تھے, تو اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا تھا کہ ایک تھرڈ آپشن کو اویل کیا جائے. تھرڈ آپشن پی ٹی آئی کا آپشن تھا. لہٰذا ماشاء اللہ خود پولیٹیکلی بہت وائبرنٹ ہیں. الیکشن ڈے پہ آپ نے جا کے پولنگ سٹیشنز پہ اور پولنگ بوتھس پہ دیکھا تھا کہ لوگ کس قدر لوگ جوگ در جوگ نکل کے آ رہے تھے, اور وہ اس کو آپ پی ٹی آئی کی جو 3.5 سال کی کارکردگی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیول سیٹسفیکشن کا ہے, جو ڈیلیور ہونا چاہیے تھا, میں نہیں سمجھتا وہ ڈیلیور ہوا. لیکن اس کے لیے بہت سارے جو اس کی گراؤنڈز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. جو ہمارا لیول تھا لوننگ کے حوالے سے, قرضوں کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیوری لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا, جو پرفارم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. امید ہے آگے 1.5 سال میں مزید بہتر توقع کی جا سکتی ہے کہ بہتر ڈیلیور ہوگا, بہتر پرفارم کریں گے. چلیے صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. ڈیئر ویورز, آپ نے چودھری محمد اشرف گجر ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو سنی, بہت زیادہ ہمیں لرننگ ملی. یقیناً چودھری صاحب ایک قانونی آئینی ماہر ہیں اور جمہوری سوچ رکھتے ہیں. صدارتی نظام کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں مبہم تھی, وہ چودھری صاحب کی گفتگو سے واضح ہوئیں. ڈیئر ویورز, آپ کو آج کا یہ پروگرام, یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا. کامنٹ باکس میں آپ ضرور رائے دیجئے, اور دوبارہ وہی درخواست کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے. گاڈ بلیس پاکستان.